पढ़ के सुनाए थे नहीं, वो जुजियात और 3 नंबर का वो भी मेरे को कराती है। सॉरी, जुजियात करते हो, जुजियात, हाशिया, इनकार पर हाँ बहुत अच्छा दिखा मेरे को जब पढ़ के सुना थे। हाँ हाँ, वो इंशाल्लाह मैं इंशाल्लाह मैं आपको पढ़ के सुना दूंगा। अब ये सबक पहले खत्म करते हैं, उसके बाद फिर आगे उधर चलते हैं। अच्छा जी, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व ईमान, अब ये जो ईमान इबारत अस्त, असल में जहाँ पर इस किस्म का इस किस्म की बात आ जाए कि ईमान इबारत है या फलां इबारत है, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि ईमान का माना है। ईमान का माना है कि ईमान इबारत अस्त, इसका माना यूँ करेंगे हम कि ईमान का माना है तस्दीक कल्ब से, बा गर्वीदन, तस्दीक कल्बीदन मतलब ये गर्दीदन है ये असल में। तस्दीक कल्बी गर्दीदन यानी कि भाई दिली तस्दीक करना, व तस्दीक ज़बानी, और ज़ुबानी तस्दीक, लेकिन तस्दीक ज़बानी इन द ज़रूरत कता शवत, कि भाई तस्दीक ज़बानी ज़रूरत के वक्त मुनक़ते हो जाती है। मतलब यूँ कि अगर कोई मजबूर करे किसी मुसलमान को, काफर हो, जालिम हो, जाबिर हो, वो मुसलमान को मजबूर करे और यूं कहे कि तू कलमा कुफर बक, कलमा कुफर बकेगा तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, और अगर तू कलमा कुफर नहीं बकता तो फिर मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। तो इस सूरत में इसको कहते हैं हालत इकराह, यानी मजबूरी की हालत में। अब ये जो इंदा ज़रूरत कहा ना, तो इंदा ज़रूरत का भी यही मतलब है कि जान बचानी हो तो उस वक्त जो है अगर तस्दीक ज़बानी ना पाई जाए तो, लेकिन तस्दीक कल्बी ज़रूर होनी चाहिए। यानी अगर वो शख्स जो है वो अपनी जान बचाने के लिए सिर्फ ज़ुबान से कहता है, लेकिन अपने दिल में पुख्ता इरादा है, उसका पुख्ता इरादा है, तो फिर जो है उसके लिए इजाज़त है कि वो कलमे कुफर बक सकता है। लेकिन अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला ऐसी सूरत हाल किसी मुसलमान के लिए ना पैदा फरमाए। वो असहाब रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमा आदिल बुदंद, मतलब क्या है? मतलब ये है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के जितने भी सहाबा थे, जितने भी सहाबा थे ना, सारे के सारे आदिल थे, सारे के सारे आदिल थे। मुकाबिल फासिक, मतलब ये कि जो आदिल जो है ये वो मुकाबला फासिक के है। क्या मतलब? गुनाहगार नहीं थे, सारे के सारे आदिल थे। मतलब ये है कि सारे के सारे गुनाहों से पारसा थे, परहेजगार थे। अगर कसे अहयानन, अहयानन का माना होता है कभी, अगर अज कसे आया अहयानन इर्तिकाब मासियत शुदा, अगर किसी सहाबी से कभी इर्तिकाब मासियत, मासियत माने गुनाह, मासियत माने कोई गुनाह, किसी गुनाह का इर्तिकाब हो जाता, ताइब मगफूर गश्ता, ताइब मतलब ये कि तौबा करने वाला होता, तो मगफूर गश्ता और बख्शा जाता। यानी अगर कोई सहाबी किसी भी लिहाज से अगर उसके ला इल्मी में अगर उससे गुनाह हो जाता था, तो जितने भी जिनसे भी हो जाए तो सहाबी क्या करते थे कि अल्लाह तबारक व ताला से उसी वक्त जो है वो दुआ करते थे। देखो ना, काल अल्लाह ताला लक़द ताबल्लाहु अलन नबिय्य वल मुहाजिरीन वल अंसारिल लज़ीना तबऊ फी साअतिल उसरत मिन बाद मा काद यज़ीगु कुलूबु फ़रीक़िम मिनहुम सुम्मा ताब अलैहिम इन्नहु बिहिम रऊफ़ुर रहीम। ये जो है ना क्या है कि आयत के तौर पर उन्होंने दलील के तौर पर उन्होंने पेश कर दी। अच्छा, गश्ता मुतवातिरात अद नुसूस कुरान व हदीस बमदा सहाबा पुर अस्त, कि भाई मुतवातिरात नसूस जो कुरान और हदीस की जो नसूस है मुतवातिरात,
وہ کیا ہیں؟ وہ صحابہ کی تعریف میں پر ہے، در قرآن است قرآن میں ہے کہ آہاں باہم محبت و رحمت داشتند، کہ وہ آپس میں محبت اور رحمت رکھتے تھے، والذین معه اشداء والکفار رحماء بینہم۔ وہ کہتے ہیں کہ بھئی آپس میں کیا تھے کہ سارے کے سارے باہم، باہم کا معنی ہوتا ہے آپس میں، محبت معنی محبت و رحمت معنی رحمت داشتند رکھتے تھے، کہ وہ آپس میں محبت اور بھائی چارہ رکھتے تھے یا رحمت رکھتے تھے، جس طرح قرآن پاک میں والذین معه اشداء والکفار ورحماء بینہم وبرکفار غلاظ شداد بودند، کہ بھئی کفار پر جو ہے وہ بڑے شدید تھے۔ میرے آذان ہو رہی ہے، صرف آذان ہو جائے اس کے بعد پھر ہم آگے کنٹینیو کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی، کہہ رہے ہیں کہ وہ در قرآن است قرآن میں ہے کہ وہ آہاں مانے وہ، باہم کا معنی ہوتا ہے آپس میں محبت اور رحمت رکھتے تھے، وبرکفار غلاظ و شداد بودند، کہ بھئی کفار پر سختی، غلاظ کا معنی ہوتا ہے گاڑی سختی، مطلب یہ کہ اب یوں کہو کہ سخت تھے ان پر، والذین معه اشداء الکفار رحماء بینہم، کہ وہ کفار پر بڑے سخت تھے، ہر کے صحابہ را باہم مبغض، ہر کے صحابہ را، جو شخص، ہر کے معنی جو شخص، صحابہ را صحابہ کو آپس میں مبغض و بے الفت داند، مبغض کا معنی کیا ہے کہ وہ آپس میں بغض رکھنے والے تھے، وہ بے الفت اور آپس میں محبت کرنے والے نہیں تھے۔ جانتا ہے کوئی شخص اگر صحابہ کو یہ جانتا ہے کہ معاذ اللہ صحابہ کرام آپس میں بغض رکھتے تھے یا معاذ اللہ آپس میں ان کی محبت نہیں تھی، تو یہ ثناء اللہ پانی پتی کہہ رہے ہیں کہ منکر قرآن است، تو وہ قرآن کا منکر ہے۔ کیوں کہ قرآن میں تو اللہ نے واضح ارشاد فرمایا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے پر جو ہے وہ محبت کرنے والے ہیں، اور کفار پر جو ہے وہ بڑے سخت ہیں۔ وہ ہر کے با آہاں دشمنی و غصہ داشتہ باشد، اور جو ان کے بارے میں، جو ان کے ساتھ، مطلب یہ کہ با آہاں کا معنی کیا بن جائے گا، اور جو ان کے ساتھ دشمنی اور غصہ رکھتا ہوگا، در قرآن بر بے اطلاق کفر آمدہ، تو بھئی قرآن کریم نے اس پر کفر کا اطلاق لایا۔ جیسے یہ دیکھو اللہ تعالیٰ لیبغض بہم الکفار، لیغیظ بہم الکفار، یعنی تاکہ یہ جو ہے نا، یہ مجھے پڑھنے میں نہیں آ رہا صاف، بس اب ایشاں کافراں، سمجھ میں بات، یعنی کافراں بر ایشاں بخشم میں آئن،
اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص ان کے ساتھ دشمنی اور غصہ رکھتا ہے نا تو قرآن کے مطابق وہ کافر ہے. کیوں کہ بھئی حاملان وحی اند، اللہ اکبر، وحی براویان قرآن اند، کہ یہ وحی کو اٹھانے والے ہیں. کیا مطلب کہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوتا تھا وہی یہ ظاہر بات ہے یہ وحی حاملان وحی ہوئے نا. اور اسی طریقے سے کیا ہے کہ راویان قرآن اند، قرآن کو روایت کرنے والے ہیں. کیوں کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن پاک سیکھتے تھے، قرآن پاک سنتے تھے. ہر کے منکر صحابہ باشد، جو صحابہ کا منکر ہو پورا ایمان بقرآن وغیرہ ایمانیات متواترات ممکن نیست. کہ بھئی اس کا جو قرآن پر ایمان اور ایسے ایمان کے جو متواترات ثابت ہیں یعنی قرآن اور حدیث ممکن نہیں ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی اب اس کا ایمان جو ہے وہ متواترہ روایات کے ساتھ ثابت ہے یا اس کا ایمان قرآن پاک پر ہے. نہیں، جو صحابہ کا منکر ہے اس کا قرآن پر ایمان نہیں، جو صحابہ کا منکر ہے اس کا احادیث پر ایمان نہیں ہے. اجماع صحابہ و نصوص ثابت است، کہ بھئی صحابہ کے اجماع اور نصوص یعنی قرآن پاک کی آیات اور اس طریقے سے ایسے احادیث ثابت ہے کہ ابو بکر افضل اصحاب است، کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سب صحابہ سے بہتر تھے. دیکھیں لکھا ہے نا قال علیہ السلام، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خیر امتی ابو بکر ثم عمر، کہ بھئی میری امت میں سب سے بہتر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد حضرت عمر ہے. جی خالد رتین صاحب. السلام علیکم صاحب. یہ جو جی ابھی آپ اوپر کا یہ جو حاشیہ پڑھ رہے ہیں نا یہ کس کا لکھا ہوا ہے؟ یہ جو ہے نا کیا ہے کہ یہ مختلف علماء کرام کا لکھا ہوا ہے جی. اصل میں ان کا نام نہیں ہے. یہ شرح مواقف ہے، ایک شرح مواقف ہے. یہ انہوں نے جو ہے نا کیا ہے کہ یہ احادیث شریف کی کتاب ہے انہوں نے لکھی ہے. نہیں ابھی میں جو سمجھ رہا ہوں نا میں یہ اصل جو ابھی عبارت آپ جو پڑھ رہے ہیں نا یہ والی یہ اصل عبارت ہے یہ صاحب کتاب کی. ہاں جو باکس کے اندر بنی ہوئی ہے یہ. جی باجماع صحابہ جو آپ کا کرسر ہے وہ نصوص سے ثابت. اور یہ صاحب کتاب کی جو ہے عبارت ہے. اس کے بعد یہ اوپر جو لکھا ہوا ہے یہ بھی فارسی میں ہے نا؟ نہیں یہ عربی میں ہے. عربی ہاں عربی میں خیر امتی ابو بکر ثم عمر وعیدها طلعت الشمس ولا غرت بعد النبیین والمرسلین رجل افضل من ابی بکر. اس میں بھی فارسی آ رہی، اس میں بھی عربی کے علاوہ فارسی بھی آ رہی نا صاحب؟ ہاں فارسی بھی آ رہی. ہاں تو یہ جو عبارت جو اوپر جو لکھی ہوئی ہے نا یہ کس کی لکھی ہوئی ہے؟ یہ مختلف علماء کرام کی لکھی ہوئی ہے. اچھا حضرت میں بولوں یہ کتاب پر یہ حاشیہ. جی یہ حاشیہ بلال احمد ابن مولانا مفتی عبداللہ صاحب ملتانی کا لکھے ہوا ہے. اچھا ماشاء اللہ. میں نے نظر نہیں پڑی. نہیں اصل میں کیا ہے کہ انہوں نے اس حاشیے کو تالیف کیا ہے، اس حاشیے کو مختلف کتب سے انہوں نے لیا ہے اور پھر یہاں لکھا ہے. اخذ کر کے یہاں لکھے حضرت نے بات صحیح بول رہا. ہاں اخذ کیا. جی 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 لطیف نواز صاحب. جی کچھ کہنا؟ یہی پوچھنا تھا میرے کو کہ یہ جو ہے نا حاشیہ جو لکھا ہوا ہے یہ ہے نا کس کا ہے؟ یہ اس پہ نہیں یہ ان کا لکھا ہوا ہے لیکن یہ کہ انہوں نے تعریف کیا ہے، انہوں نے اخذ کیا ہے نا مختلف جگہ سے. ہاں نہیں وہ تو مختلف جگہ سے لیے سو ہے صاحب، مگر یہ نہیں دیکھو نا یہ ایک دعویٰ ہے کہ بھئی و اجماع صحابہ و نصوص ثابت است کہ ابو بکر افضل صحابہ است، کہ بھئی نصوص سے اور اجماع صحابہ سے ثابت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سب صحابہ میں سے افضل ہیں. تو اب یہ دعویٰ ہے نا تو ہمیں اس کے اوپر دلیل چاہیے. تو انہوں نے دلیل کے طور پر یہ حاشیے میں یہ حدیث شریف ذکر کر دی. جی ہاں نہیں وہ سمجھ گیا ہم صاحب. وہ تو یہ اس کے جو ہے مطلب سمجھانے کے لیے یا پھر اس میں جو بھی آیات آئیں گی یہ مضمون کے حساب سے جو بھی حدیث شریف آئیں گی یہاں ہے نا لکھے ہوئے. تو صرف یہ معلوم کرنا تھا میرے کو یہ جو حاشیہ ہے یہ دیوبندیوں کا تو نہیں ہے نا؟ وہ بول رہا ہوں میں یہ جو لیفٹ سائڈ کا آپ جو پڑھ رہے ہیں اس کے اطراف کا. اصل میں دیوبندی بھی مجبور ہو جائیں گے یہ لکھنے کے لیے. اچھا جی وہی بول رہا.
جی دیوبندی بھی مجبور ہو جائیں گے، اب ان کی بس کی بات نہیں ہے کہ اس خطبے کو مٹا ڈالیں۔ جی اس خطبے کو میں نے کافی دیکھا ہے، میں نے سرچ کیا نیٹ میں، تو جی جو مولانا حضرات پڑھا رہے ہیں نا، یعنی وہ مالا بدھ انہوں نے اپنے 70 ویڈیوز میں 80 ویڈیوز میں انہوں نے مالا بدھ امینوں کو جو ہے وہ سما دیا ہے۔ میں یہ دیکھ رہا ہوں، میں نے کہا دیکھوں کہ خطبے میں انہوں نے کیا محنت کی ہے، خطبے کے ساتھ محنت کی ہے یا نہیں، تو اصل انہوں نے خطبے کو چھوڑ دیا ہے۔ یہ جو پرانے جتنے بھی علماء کرام ہیں نا، جتنے بھی پرانے علماء کرام ہیں، ہمیں اساتذہ یہی فرمایا کرتے تھے کہ آپ ان کے خطبات کو پڑھیں۔ جب آپ ان کے خطبات کو پڑھیں گے نا تو خطبے میں وہ اپنا مسلک ظاہر کر دیتے تھے، لکھ دیتے تھے کہ بھئی ہم کون ہیں، ہم کس طرح کس طرح ہمارا طریقہ تھا گزارنے کا۔ تو اب دیکھو یہاں پر انہوں نے ساری ایمانیات کو لکھ دیا ہے۔ جی ہاں پورا اچھا جی، اہل سنت والجماعت کا جو ہے سارا جو وہ ہے بیس، یہ سارا جو ہے نا ظاہر کر دیے کہ جو توحید، رسالت، پھر جو ہے نا صحابہ اکرام کی تعظیم اور اولیاء اکرام سے محبت۔ ہاں اب اس کے بعد انہوں نے کہا پستر کا معنی ہوتا ہے اس کے بعد، پستر کا معنی ہوتا ہے اس کے بعد، یاد رکھو اس پستر کا معنی ہوتا ہے اس کے بعد۔ حضرت عمر ہما اصحاب ابو بکر را افضل دانستہ، کہ بھئی سارے اصحاب، یعنی اس کے بعد حضرت عمر سارے اصحاب حضرت ابو بکر کو افضل جانتے تھے، وہ باوے بیعت کردند، اور اس کے ساتھ بیعت بھی کیے انہوں نے، وہ اشارہ ابو بکر برخلافت عمر بعد ابو بکر، اور حضرت جو ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے اشارے کے سبب خلافت پر حضرت ابو بکر کے بعد بنا بر افضل او اجماع آوردند، یعنی ان کی حضرت عمر کی افضلیت با اجماع ثابت ہوئی۔ وآباد عمر سے روز، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد 3 روز صحابہ باہم مشورہ کردہ، کہ بھئی انہوں نے مشورہ کیا۔ عثمان را افضل دانستہ، حضرت عثمان کو انہوں نے افضل جانا، برخلافت او اجماع کردند، اس کی خلافت پر انہوں نے اجماع کیا۔ و باوے بیت نمودند کا معنی ہوتا ہے کرنا، آپ یاد رکھیے نمودند جہاں پر بھی آ جائے گا اس کا ہم معنی کریں گے کرنا، نمودند معنی کی، اور اس کے ساتھ یعنی انہوں نے بیعت کی۔ و بعد عثمان، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ہما اصحاب مہاجرین و انصار کے در مدینہ بودند، کہ جو صحابہ مہاجرین ہوں یا انصار ہوں جو مدینے میں تھے، با علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت کردند۔ سمجھے بات، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیعت کی۔ کسے کہ با علی مرتضی منازعت کردہ مختی است، جو شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جھگڑا کرے وہ مختی ہے۔ جی سفیان صاحب مختی ہے نا؟ جی حضرت بالکل۔ مختی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مختی کا معنی، ایک سیکنڈ جی حضرت میں لغت میں دیکھ لیتا ہوں۔ یہ سامنے لکھا ہوا آپ کے 4 پر، یہ دیکھیں مختی است معنی خطا کرنے والا ہے، خطا کرنے والا، یہ مختی اسم فاعل کا صیغہ ہے۔ اچھا، بالکل حضرت، ٹھیک ہے نا؟ تو جی حضرت، یہاں پر جو ہے نا کیا ہے کہ جو خطا، ہے نا ہاں برابر حضرت، یہ عربی مختی، کا لفظ ہے حضرت، وہ ہاں جو غلطی سے خطا کرے جس سے ہاں بلا ارادہ خطا سرزد ہو۔ ہاں اس کو مختی کہتے ہیں، جس کو جو ارادہ کے ساتھ کرے گا نا وہ تو غلطی تو نہیں ہوگی، ہاں ٹھیک ہے نا؟ اچھا بالکل۔ لیکن سوئے، اچھا اب یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جھگڑا بھی نہ کرے، جھگڑا کرے گا تو وہ مختی ہے، کیا مطلب ہوا؟ وہ مطلب یہ ہوا کہ وہ خطا کار ہے۔ لیکن سوئے زن با صحابہ نباجد کرد، لیکن برا گمان بھی صحابہ کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے۔ وہ مشاجرات آہارا بر محل نیک فرو اباید آورد، اور ان کے جو آپس میں جو جھگڑے ہیں نا، بابت جو ہے نا کہ آپس میں بالفرد جو ہے، جس طرح دیکھیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، یہ دونوں آپس میں بڑے طاقتور تھے، مطلب یہ کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بڑی طاقت رکھتے تھے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بڑی طاقت رکھتے تھے، آپس میں نا بہت بڑی طاقت رکھتے تھے، دونوں بڑے طاقتور، بہادر اور شجاع تھے۔ تو چونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن بیٹھے، وہ جو ہے افضل تھے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے،
ان کو شجاعت کا موقع بہت کم ملتا تھا، اور شجاعت کا موقع حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زیادہ ملتا تھا۔ تو بعض میں آپ کے یہ میں نہیں کہہ رہا کہ معاذ اللہ یہ جو ہے کہ آپس میں وہ ایک دوسرے سے مبغوض تھے، ہاں یہ ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے پیار و محبت کے ساتھ جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آتے تھے اور وہ اپنی شجاعت، چونکہ ان کی شجاعت جو ہے نا وہ ان کے چرچے چلتے تھے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپس میں پیار و محبت کر لیتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے لیے پھر بعد یوں کہتے تھے کہ معاذ اللہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جلتے تھے۔ بعد میں پتہ نہیں کیا کیا لکھ دیا، یہ نقل کفر نباشت، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے۔ لیکن چونکہ شجاعت کا موقع حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زیادہ ملا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت کم ملا شجاعت کا موقع ملنے کا۔ لیکن یہ کہ انہوں نے پورے روئے زمین پر جو کام کر دیا، جو کام کیا، وہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نہ کر سکے۔ تو بہرحال ان کے جو آپس میں ہے جی، وہ بھی ہے نا سابقون الاولون میں ہے نا وہ رضی اللہ عنہ۔ جی 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 بالکل بالکل بالکل۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جو ہیں، ان کا بھی دل کرتا تھا کہ میں بھی جنگ میں جاؤں، میں بھی قتال کروں، میں بھی جہاد کروں، لیکن جہاد کا موقع جتنا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا، اتنا جو ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں ملا۔ یہ معاملہ بس۔ مشاجرات آہارا بر محمل نیک فرو باید آورد، کہ ان کے جو آپس کے جو جھگڑے ہیں نا، ان کو اچھی مطلب یہ کہ تعویل کے ساتھ محمول کرنا چاہیے۔ با ہر یک محبت و عقیدت باید دانست، کہ بھئی ان کی آپس میں محبت اور عقیدت جاننی چاہیے۔ اینست حق عقائد اہل حق، یہ اہل حق کے عقائد ہیں۔ یہ کہ دیکھو کتنے ماشاءاللہ پیارے عقائد ہیں کہ نہیں۔ اصل در اہتمام نماز بعد تصحیح عقائد عمدہ ترین در عبادات نماز است، کہتے ہیں کہ بھئی نماز، یہ فصل نماز کے اہتمام کے بیان میں ہے کہ صحیح عقیدے کے بعد، سبحان اللہ، یہ بتا دیا کہ صحیح عقیدے کے بعد عمدہ ترین عبادات میں نماز ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا کہ اگر کسی کا عقیدہ صحیح نہیں تو اس کی نماز بھی صحیح نہیں۔ دیکھو یہ لکھا ہے، کہتے ہیں این جملہ فی نفس ہی صحیح است کہ نماز بعد صحت عقیدہ و ایمان واجب میں شود۔ سبحان اللہ، کتنا جو ہے نا کیا ہے کہ یہ وعدے لکھ دیا کہ بھئی صحیح عقیدے کے بعد عمدہ ترین عبادات میں عبادات بدنیہ میں نماز ہے۔ در صحیح مسلم از جابر مروی است، حضرت صحیح مسلم میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ فرمود، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وصلہ درمیان بندہ و درمیان کفر ترک صلاۃ است۔ وصلہ کا معنی ہوتا ہے پیوند، ٹھیک ہے نا، پیوند۔ اور بعض نے کہا کہ وصلہ کا معنی کیا ہے، لکھا وصلہ بمعنی پیوند، حاصل معنی کہ بندہ مومن بسبب ترک صلاۃ اگر معتقد فرضیت اوست کافر نشد لیکن قریب بکفر شد، و این معنی بر تقدیر ایسا کہ کفر بمعنی حقیقی خود معمول میں باشد، یعنی اگر کوئی شخص جو ہے کیا کرے کہ بھئی بسبب ترک صلاۃ اگر معتقد فرضیت او باشد، یعنی جو شخص جو ہے یہ سمجھتا ہے کہ بھئی نماز جو ہے نماز فردی کو وہ کیا کرتا ہے، ترک کرتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ کافر تو نہیں ہوگا لیکن کفر کے قریب تو ضرور پہنچ جائے گا۔ تو اب یعنی یوں سمجھو کہ وصلہ درمیان بندہ و درمیان کفر ترک صلاۃ است، تو یہاں پر وصلہ کا معنی ہم فرق کریں گے کہ بھئی مومن بندے اور کفر کے درمیان فرق یہ ہے نماز کا چھوڑنا، یعنی ترک نماز۔ یہ وہی حدیث کے مطابق بول رہے ہیں نا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین العبد و بین العبد و بین الکفر، یہ لکھا ہوا ہے نا، بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ۔ جی جی جی، یہ سارا حدیث کا انہوں نے ترجمہ کیا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اچھا جی، یعنی ترک صلاۃ بکفر میں رسانت، بھئی وہ کفر کیوں ہے؟ اس لیے کہ جو نماز کا چھوڑنا ہے نا، یہ کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ جو شخص نماز کو چھوڑتا ہے وہ کفر تک پہنچ جاتا ہے۔ وہ احمد و ترمذی و نسائی از بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سلم روایت کردہ اند کے عہد درمیان ما
و میان مردم نماز است، وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے اور جو ہے نا کیا ہے کہ اس کے درمیان جو ہے وہ کیا ہے، وہ نماز ہے، یعنی کافر یا منافقین، کہتے ہیں کافر اور منافقین کے درمیان میں، ہاں ٹھیک ہے جی بالکل صحیح لکھا آپ نے، وصلہ کمنا رخ وغیرہ، کہتے ہیں کہ ہمارے اور ان کے درمیان جو فرق ہے نا وہ نماز ہے، ہر کے ترک کند جو چھوڑے گا آرا کافر شبد وہ کافر ہو جائے گا۔ وابن ماجہ ازی ابی دردہ و روایت کردہ کہ وصیت کرد بمن خلیل من صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شرک بخدا نہ کنی اگرچہ کشتہ شوی و سختہ شوی و نافرمانی والدین مکن اگرچہ امر کنند کے از زن و فردند و مال خود بدر شود نماز فرد را آمدن ترک مکن۔ سبحان اللہ۔ اب یہ ترک صلاۃ جو ہے، یہ ترک صلاۃ کو کفر کیوں قرار دیا گیا ہے؟ اصل میں آپ کو یہ میں بتاؤں کہ جو لوگ نماز کے قریب نہیں جاتے تو وہ گناہوں میں اتنا مستغرق ہو جاتے ہیں کہ چونکہ وہ نماز کے قریب نہیں ہوتے تو بعض اوقات جب انسان پر تنگی کے حالات آ جاتے ہیں تو پھر ان کے منہ سے کلمہ کفر نکل جاتا ہے، ان کے منہ سے کلمہ کفر نکل جاتا ہے۔ قرآن کی آیت بھی ہے نا، نماز تمہیں فاحشہ سے روکتی ہے، ہاں برے کام اور فاحشہ سے۔ جی۔ اچھا جی آگے چلتے ہیں جی، کہتے ہیں کہ بھئی ترکنن آرا کافر شبد و ابن ماجہ اور ابی دردہ سے روایت کہے کہ وصیت کرد بمن، کہ بھئی مجھے وصیت کی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کہ خدا کے ساتھ شرک نہیں کرنا، اگرچہ تو کشتہ شوی، مطلب یہ کہ اگر آپ قتل کیے جائیں، و سختہ شوی اگرچہ آپ جلائے جائیں، و نافرمانی والدین مکن اور والدین کی نافرمانی نہ کرنا، اگرچہ امر کنند اگرچہ وہ تمہیں جو ہے نا کیا ہے کہ حکم کرنے کہ ازن و فردند و مال و خود بدر شبد، کہ اپنے مال اپنی بیوی اپنے بچے اور اپنے مال کے ساتھ نکل جا، ٹھیک ہے نا جی، یعنی اگر وہ تمہیں نکال دیں، تمہیں ہر چیز کر دیں، مطلب یہ کہ ہر چیز تمہیں وہ کر دیں، نماز فوراً و نماز فرد را آمدن ترک مکن، یہ شبد نہیں ہے، یہ شو ہے، وہ کہنا بھائی ازنو فردندو مال خود بدر شو، کہ بھئی یہاں سے نکل جا، تو اپنی بیوی بچے لے جاؤ نکل جا، و نماز فرد را آمدن ترک مکن، اور فرد نماز کو جان بوجھ کر نہ چھوڑ، ہر کے نماز فرد را آمدن ترک کند، جو نماز کو جان بوجھ کر چھوڑتا ہے ذمہ خدا ازوے بریست، اللہ اکبر، کہ بھئی وہ کیا کرتا ہے کہ اپنے آپ کو خدا کے ذمے سے باہر کر دیتا ہے، کہ جو شخص نماز پڑھتا رہتا ہے تو اللہ کا ذمہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مغفرت فرماتا ہے، اور جو شخص نماز نہیں پڑھتا تو وہ اللہ کے ذمے سے نکل جاتا ہے۔ وہ احمد و دارمی و بہیکی از عمر بن عاص ازاں سرور علیہ السلام روایت کرداند کہ بر نماز فرد محافظت کند پورا نور و حجت و نجات باشد، کہتے ہیں کہ جو شخص نماز کی حفاظت کرتا ہے اس کے لیے نور ہے، اس کے لیے ایمان ہے، اس کے لیے نجات ہے روز قیامت والے دن، وہ ہر کے محافظت نہ کند، اور جو شخص محافظ نہیں کرتا تو اس کے لیے نہ نور ہوگا، نہ روشنی ہوگی، نہ نجات ہوگی، و باشد اور وہ کیا ہوگا کہ وہ فرعون کے ساتھ ہوگا، حامان کے ساتھ ہوگا، قارون کے ساتھ ہوگا، ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ اور ترمذی میں ہے کہ عبداللہ بن شقیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ اصحاب رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہیج چیز را نمے دانستن کے ترک موجب کفر باشد، کہ یعنی کسی چیز کو ترک کرنا وہ کفر کا سبب بنے، وہ کوئی چیز نہیں ہوتی تھی سوائے کس کے، نماز کے، کہ مگر نماز را بنا بری، کہتے ہیں کہ نماز کو اس پر قیاس کرتے تھے کہ نماز کا چھوڑنا کفر ہے۔ احادیث احمد بن حنبل تارک یک نماز را آمدن کافر میں داند، جو شخص کوئی نا ایک نماز کو جان بوجھ کر قضا کرے تو وہ کافر ہے، حضرت احمد بن حنبل ان کو کافر جانتے تھے۔ وہ شافعی بر و حکم بقتل میں کنن، حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس پر قتل کا حکم کرتے تھے، نہ بکفر، کہ وہ کافر نہیں کہتے تھے، کہتے ہیں کہ اس کو قتل کر دو۔ ونزد امام آدم اورا حبس دائمی واجب است، کہ حضرت امام آدم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ جو نماز نہ پڑھے اس کو دائمی قید کر دو تاکہ توبہ کنت، تاکہ وہ توبہ کرے، واللہ عالم، اللہ زیادہ جانتا ہے
پس باید دانست کہ نماز را شرائط و ارکان است، کہ جاننا چاہیے کہ نماز کے لیے شرائط اور ارکان ہیں، چنانچہ ذکر کردہ شود جو کہ ذکر کیے جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ وعد شرائط نماز طہارت بدن است، اور نماز کی شرائط میں سے طہارت بدن کی پاکی ہے، از نجاست حقیقی نجاست اور حکم نجاست ہے، و طہارت پارچہ اور کپڑوں کی پاکی، و طہارت مکان اور جگہ کی پاکی۔ پس اول مسائل طہارت باید آموخت، تو سب سے پہلے جو ہے وہ پاکی کے مسائل سیکھنے چاہیے۔ باید آموخت کا معنی ہوتا ہے سیکھنے چاہیے۔ میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ اگر فعل ماضی سے پہلے باید کا لفظ آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے اس کا پھر ہم مصدر والا معنی کریں گے۔ تو آموختن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سیکھنا۔ تو باید آ گیا تو اب ہم اس کو کیا کریں گے؟ باید آموخت معنی سیکھنا چاہیے۔ جی کوئی مزید سوالات وغیرہ کہ جو عبارت آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو، کوئی لفظ سمجھ میں نہ آیا ہو؟ جی لطیف نواز صاحب۔ پارچہ مانے کپڑا نا صاحب؟ جی پارچہ مانے کپڑا ہے۔ ابھی بھی استعمال میں ہے پارچہ جات؟ ہاں جی جی، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھو کہ کتنا ایمان تازہ ہو گیا ہے۔ یہ بچوں کو جب پڑھایا جاتا ہے نا، بچوں کو پڑھایا جاتا تھا تو اس وقت ہمیں جب پڑھایا جاتا تھا تو اس وقت ہمیں نا بہت ایک نماز کے ساتھ اور اسی طریقے سے صحابہ کے بارے میں یا جو ہے وہ احادیث کے بارے میں ہمارا جو ہے نا ایک دل منور ہو رہا ہوتا تھا، ایک جو ہے نا روشنی دل کے اندر پیدا ہو رہی ہوتی تھی۔ تو آج کل چونکہ جو ہے نا کیا ہے کہ اس سے تھوڑا اوائڈ کیا جا رہا ہے، تو یہ بھی بہت بڑا سبب ہے کہ ہم دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں نا، یہ بھی بہت بڑا سبب ہے۔ جی قائد کے اوپر جو ہے نا بہت زور دینے کی بات ہے ابھی، کیونکہ اس کے اندر جو افراتفری ابھی جو چل رہی نا، تو اس کے اندر یہ ایک صفحے کے اندر جو ہے نا پورا ذکر ہے کہ بھی صحابہ کرام کی جو ہے آپس میں ہے نا محبت تھی، الفت تھی، اور لوگوں میں کوئی وہ نہیں تھا۔ تو جی 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 بالکل۔ ابھی اصل میں بات یہ ہے، سیدھی بات یہ ہے کہ میرے دل کے اندر نا بہت ایک کوفت پیدا ہوتا ہے کہ اتنے بڑے بڑے کتابیں یہ ابھی ضائع ہو رہی ہیں، ہماری نا کتابیں بہت ضائع ہو رہی ہیں، اتنی ضائع ہو رہی ہیں، یہ ہمارے لیے سرمایہ ہے۔ جی سفیان صاحب، جی حضرت، آپ کا کیا اوپینین ہے اس کے بارے میں؟